बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल कुरान और उसका सफ़ा नंबर 33 है। तो इस बारे में पिछली दफ़ा मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मौलाना ने यहाँ बताया कि जब आदमी को ज़िंदगी का कोई मसला दरपेश हो, ज़िंदगी का कोई मसला जो बुनियादी अहमियत रखता है हमारे यहाँ, तो उसको पहले कदीम और जदीद दोनों लिटरेचर पढ़ लेने चाहिए। कि पहले लोग इस बारे में अफलातून, अरस्तू, सुकरात, बुकरात, जितने बड़े बड़े नाम फ़िलासफ़ा हुए यूनान के, रोम के और भी दीगर ममालिक के जो दानिश्वर हैं, उनकी किताबें पढ़ ले। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ये लिबरल और सेकुलर और ये सोशलिज्म के कायल और दीगर अक्सर लोग जो लोग इस्लाम पर मोतरज़ हैं, क्या उनमें मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम, इनमें से किसी ने पढ़ा नहीं होता। ये मैं आपको एक कुलिये की बात बता देता हूँ, पक्की कुलिये की बात। एक आध चीज़ पढ़ी होती है, कोई नियाज फतेहपुरी की किताब या उसका कोई चीज़, उसका ही समझ लेते कि नियाज फतेहपुरी जो है ना फ़िलासफ़ा में से, हालांकि नियाज फतेहपुरी एक आम आदमी है, वो मुतासिर हुआ है। आप डायरेक्ट उस किताब से बिल इस्तियाब खुद आपने पढ़ा हो, अगर आपकी ज़ुबान तक दस्तरस नहीं है तो कम अज़ कम आपने उसका कोई तर्जमा पढ़ा हुआ हो जो मुस्तनद तर्जमा है। फिर उसके बाद आप किसी मुसन्निफ के ख्यालात जो हैं वो शेयर करें, वो बताएं कि वो ये कहता है। उसके बाद उसने उस पर आपने भी खुद सोचा हो। आपकी ये नहीं कि आप किसी से कर्ज लेकर और आप वो दूसरी जगह बात शेयर कर रहे हैं, आपकी जाती रास हो, आपने उस पर कोई मेहनत की हो, और उसके बाद जदीद लोगों के दरमियान जो बातें नजरियात हैं उनको भी आपने पढ़ा हो, किसी भी एक मसले के ऊपर, जिंदगी का कोई भी मसला जो आपने हल करना है। कसीर तादाद में आपको यकीन से कहता हूँ, मैंने इल्म की इस दुनिया में फिर करके देखा है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास जाकर देखा है, मुताला ही नहीं फरमाया होता, कहने सुनने पर ही सारी बात चल रही होती कि फलां ने अपनी किताब में लिखा, फलां ने ये बताया, और इसमें क्या उलमा और क्या गैर उलमा सब के सब शामिल है। किताब नहीं पढ़ी होती, या किसी ने पढ़ी होती तो कहीं से इक्तबास पढ़ा होता है उसने कि किसी और मुसन्निफ ने अपनी किताब में किसी दूसरे मुसन्निफ का इक्तबास लेकर उसको तनकीद का निशाना बनाया होता है, ये उसी इक्तबास को लेकर रगड़ता रहता है, नतीजा उसका जहालत। तो सच्चा इल्म हासिल करने के लिए बहुत बड़ा मुहक्किक बनना पड़ता है, और जो मुहक्किक बनता है वो अफलास में ही रहता है। उसको कोई नहीं ऐसा होता कि वो कोई खुश रह सके, कोई जिंदगी की इस दौड़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो सके, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं आपको पूरे अज़्म और जज़्म के साथ ये बात कहता हूँ कि लोग बिल्कुल कतई नहीं पढ़े लिखे होते, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। हमारे दिल के अंदर खौफ बढ़ जाता है कि मिंबर पे जो बैठा है, जिसने कबा दस्तार या किसी ने टाई लगाई हुई है, क्लीन शेव्ड है, और जनाब वो बड़ी अंग्रेजी में बातें करता चला जा रहा, बड़ा बोल्ड है, उसका कोई मुताला नहीं होता, झूठ है। अगर वो गैर शरई बातें करता है, इस्लाम पर मोतरज़ है, उसका कुछ मुताला ना इस्लाम पर होता है। सुन सुनाई बातें जो हैं उन्होंने, और इसमें मैंने वकला को भी देखा है, जजिस से मुलाकात हुई, मैंने जजिस को भी यही करते हुए देखा है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD स्कॉलर्स के साथ बात हुई, उधर भी मैंने यही देखा, इसने पढ़ा हुआ नहीं। एक साहिब थे, एक दफ़ा मुझे यहाँ पर मिले, उन्होंने मुझे कहा कि किसी मसले के बारे में गुफ्तगू की। मैंने कहा आपने कहाँ से लिखा? उनको बड़ा दावा था कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। कहते ये इब्ने रुश्द ने लिखा है। मैं उनकी बात सुनकर, इब्ने रुश्द भी अपने दौर के बहुत बड़े इमाम हैं, फ़लसफ़े के भी, और यहाँ बदायतुल मुज्तहिद उन्होंने किताब लिखी फ़िक़्ह पर, बड़ी कीमती किताब। उसकी मिसाल आज के दौर में मैं सिर्फ मौलाना की देता था कि जिस तरह हमारे मौलाना ज़हीन थे, इसी तरह ही वो बड़ा ज़हीन आदमी था। लेकिन इब्ने रुश्द जो था वो यूनानी फ़लसफ़े से मुतासिर था, हमारे मौलाना तो खैर नहीं मुतासिर थे उनसे, तो बड़ा मुताला था उसका। तो मैं कहा इब्ने रुश्द ने लिखा। मैंने कहा आपने इब्ने रुश्द को पढ़ा? कहता बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा आपने उनकी किस किताब से पढ़ा? उन्होंने मुझे कहा कि मैंने खुद पढ़ा। मैंने कहा मुझे उसकी किताब का नाम बता दें जिसमें पढ़ा। सोच साच के उन्होंने एक ऐसी किताब का, इब्ने रुश्द की किताब का कुछ में रह गया होगा नाम। मैंने कहा उसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई। कहते मैंने कहीं से इक्तबास पढ़ा। मैंने कहा किताब में आपने इक्तबास पढ़ा तो उसने तो अरबी में लिखी है ये किताब, आपको अरबी आती नहीं है तो आपने कैसे पढ़ा? कहते किसी ने ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी के अंदर लिखा था, मैंने वहां पढ़ा। मैंने कहा पहले तो मुझे आप ये बताएं कि उस आदमी ने जो ट्रांसलेशन की थी अरबी से अंग्रेजी में, आपको कैसे पता है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है? पॉसिबल है उसको करनी ना आई हो, उसने अपने ख्यालात को जो इब्ने रुश्द के ख्यालात जाहिर करके तो उसको ट्रांसलेशन कर दिया हो। तर्जमा कोई आसान चीज नहीं है, तर्जमानी करना दुनिया की मुश्किल तरीन चीज है। तो मैंने कहा इसमें आप, तो 10 मिनट के बाद वो हंस पड़े और कह लगे कि आप तो बाल की खाल उतारते हैं। मैंने कहा मसला जिंदगी का डिस्कस करने चले हैं, दुनिया की हदायत और लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाने के लिए आप चले हैं। करोड़ों लोग खुदा से दूर हो गए और अपने रब से दूरी इख्तियार करने के बाद गुनाहों की जिंदगी बसर करने लगे, और उनको सही हदायत ना मिल पाई,
اور وہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ مبلغ اور داعی ہیں، اور آپ کو یہ حالت یہ ہے کہ نہ عربی آتی ہے، نہ آپ کو یہ پتا اس کی کون سی کتاب ہے، تو آپ حوالے اس کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے زبان آور لوگ، یعنی ان کی بات کرنے کا ڈھنگ رنگ ان کو بڑا آتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن پڑھا ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ خیر بس ادھر ادھر سے سنا۔ اس لیے مولانا نے اس بات جہاں پر جو بات کی بہت زور اور بڑے زور کے ساتھ بات کی، کہ مولانا جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ 1903 میں مولانا کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ بڑا خطرناک دور تھا۔ الہاد آ رہا تھا ادھر سے یورپ کی طرف سے، اور ادھر سے ہم پہ غلبہ تھا کفار کا، ہم ذہنی طور پر مغلوب ہو رہے تھے، بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے، یورپ سے متاثر ہو کے بڑے بڑے لوگ پھسل رہے تھے، اسلام کے اندر مین میخیں نکالی جا رہی تھی۔ وہ مائیں جو حافظہ تھی، وہ باپ جو حافظ قرآن تھے اور 5 وقت تہجد کے نمازی تھے، انہوں نے پھر ملحد بچوں کو جنم دیا، ملحد بچوں کو، اور ایسے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ لوگوں نے جا کے بیت اللہ شریف میں خدا کے غلاف کو پکڑ کر یا الہی نیک اولاد مانگی تھی، ملحد اولاد تو نے دے دی، یعنی غم سے مر گئے، اور بچوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے نہیں پڑھے، یعنی متقی ماں۔ کیوں؟ اتنا علم کا پریشر جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی سچویشن جو اب چل رہی ہے، اس طرح کی سچویشن تھی۔ تو اس وقت مولانا مرحوم نے کہا پہلے تو یہ آئے نا وہ کہ قدیم بھی پڑھا ہو اور جدید بھی پڑھا ہو، پھر اس پر زندگی کا کوئی، اس کے بعد وہ اس پہ نظر کر لے، پھر اس کے بنیادی نکات لکھ لے، اس پہ اعتراض لکھ لے، کیا سوچا اور کیا سمجھا وہ الگ نکال لے، اس کے بعد پھر قرآن شریف کو نکال لے، پھر قرآن شریف سے اس مسئلے کا حل نکال لے کہ پرانے لوگ تو یہ کہتے ہیں، نئے لوگ یہ کہتے ہیں، میں دونوں کے درمیان رائے بنا کر یہ کہتا ہوں، اور میری رائے کے مقابلے میں قرآن شریف یہ کہتا ہے، اب دونوں کے اندر وزن کس کے زیادہ ہے دلائل کے اندر، یہ پھر نکلتا ہے، پھر اس کو راہ ہدایت ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن شریف سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، ہر کتاب کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ گنتی آپ لکھتے ہیں تو اوپر سے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8، لیکن کیا الف بے پے تے ٹے کا یہی طریقہ کار ہے؟ جو مروج ہے وہ یہی کہ الف بے پے وہ دائیں سے آپ بائیں تک کی شروع کرتے، ہر یعنی گنتی لکھے تو اوپر سے نیچے، حروف تہجید لکھے تو دائیں سے بائیں، انگریزی سے لکھے تو بائیں سے دائیں، یعنی الفابیٹکس تک کے لیے سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کچھ آ کے ایک آدمی پوری کی پوری کتاب، اور زندگی کی کتاب جو اللہ رب العزت کی کتاب، اس کو پڑھنے کا کوئی میتھڈ نہ ہو، اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ کاری وضع نہ کیا گیا ہو، یہ تو زیادتی والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بارے میں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے مولانا نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو اسے ایسی ایسی آیتوں میں اپنے سوالوں کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ پہلے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے کبھی حاشیہ خیال میں یہ بات بھی نہیں آئی ہوتی کہ یہ مضمون یہاں چھپا پڑا تھا۔ اور واللہ میں یہ خود آپ سے کہتا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئی ہیں، وہ ایک یہودی تھی، مسلمان ہوئی، پھر یہاں آ کے زندگی گزاری، بہت کتابیں انہوں نے اسلام 36 کتابیں تو اسلام کے حق میں لکھی تھی زخیم۔ تو میں ان کی بیٹی نے اپنی والدہ کے بارے میں ایک تاثراتی مضمون لکھا جس کے والدہ کی وفات کے بعد، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جدید دور کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس پر مریم جمیلہ صاحبہ نے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو دیکھنا ہوگا۔ مجھے اپنی مسلمانی پر ترس آنا شروع ہو گیا، رحم آنا شروع ہو گیا کہ وہ خاتون اس مسئلے کو حل کر گئی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ آیت کے اندر سے بھی یہ مسئلہ نکال سکتی۔ سوچا، گہرائی کے ساتھ سوچا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اس قرآن کے اندر ہر چیز۔ آج جو آپ کے ملک کا انتشار ہے تو نکالے قرآن شریف، کھول لے، انتشار کا حل اس میں موجود ہے۔ اسکالر لکھتے ہیں حل، اینکر پرسن بتاتے ہیں حل، دانشور بتا رہے ہیں حل، کالم نگار بتا رہے ہیں حل، مولوی بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں حل، لبرل بیٹھے بتا رہے ہیں، حل نہیں نکلا۔ فوج کے اپنے حل، سیاستدانوں کے اپنے حل، عدلیہ کے اپنے حل، اپوزیشن کے اپنے حل، جو اقتدار میں ان کے اپنے حل۔ قرآن شریف کی طرف کیوں نہیں آتے کہ جو تمام کے تمام لوگوں کے حل کو یہاں پر خود حل کرتا ہے کہ آؤ میں تمہیں حل کر کے بتاتا ہوں۔ زندگی کا مسئلہ جب کبھی بھی درپیش آئے گا، اور وہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ تو نہیں کہ جو ہم زندگی گزار، اولئک ہم کالانعام، قرآن کہتا ہے کہ ہماری طرح کی زندگی، کہ جانوروں کی طرح کی زندگی۔ اور اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، کچھ تو پھر بھی جانوروں کی سطح پر رہ جاتے ہیں، وہ کچھ تو ایسے کہ جانوروں کی سطح سے گر جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ تو پہلے ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جہاں پر ایک انسان آ کر سوچتا ہے، پھر بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن شریف کو سمجھ لوں، تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہاں پہلی چیز تدبر ہے، پہلی چیز آپ کو زندگی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، روٹی نہیں اس کا پہلا مسئلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے انجیل کے اندر، اور بڑا پیارا قول ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ اسے کہا انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ وہ خداوند کے بابرکت اور پاک نام سے جیتا ہے۔ اور ابھی نماز میں پڑھتے بھی خیال آ رہا تھا مجھے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ کی بے کے اندر پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. بسم اللہ کی پوری فکرہ نہیں میں کہتا پوری آیت. بسم اللہ کی بے، اس پہ بات ہوگی، میں آپ کو بات کروں گا، کوئی مجھے شخص مجھے یاد دلائے رمضان میں انشاءاللہ اس پہ بات کرے. بسم اللہ کی بے کے اندر، اور بے زیر کے نیچے زیر میں آپ سے بیان کروں گا، آپ کو پتا چلے گا کہ بسم اللہ کی بے کے اندر، یہ بھی میں نماز پڑھا میرے ذہن میں آ گئی بات، اس کے اندر سب چھپا ہوا ہے. آپ کا وجود، میں، زمین، آسمان، کل کی کل کائنات، جو ہم نے دیکھی اور جو نہیں دیکھی، جس کو ہم جانتے جس کو نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن شریف پورا، اور جہاں سے علم کی چشمے پھوٹے جس علیم کی ذات سے، حکمت کے چشمے پھوٹے جس حکیم کی ذات سے، بصیرت کے چشمے پھوٹے جس بصیر کی ذات سے، وہ ہم سے پیار کرتے ہوئے اپنا علم ہم سے شیئر کرے اور کہ آخری دفعہ تم سے انسانوں سے کلام کرتا ہوں، تو اس میں کمی رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بے بصیرتی ہے. ہماری قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اس کا حق تھا. پوجنا تو بعد کی بات ہے، اس کے کلام کو سمجھنے کی پہلی بات ہے، فرصت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ رمضان شریف آ رہا ہے، ابھی رجب گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ شعبان ہے. قرآن شریف کے لیے تیار ہو جائے. آپ کا قرآن شریف تیار ہونا چاہیے. سب چھوڑ دیں، تراویح سے بھی افضل عبادت اس قرآن شریف کی ہے. اس سے ڈوب جائیں اس کے اندر، اپنی بند کر دیں، بھی خرید لیں جو کچھ خریدنا خرادنا ہے، بند کریں اس کو. شعبان اور رمضان آپ بازار میں نظر ہی نہ آئے، آپ کے اہل خانہ نظر نہ آئے، بٹھا لیں ان کو. بہت ہو گیا خدا سے دوری، بیٹھو میرے پاس، آؤ قرآن سیکھو. میں تمہیں اپنی روزانہ کی آیتیں شیئر کریں، اپنی اولاد کو کچھ دے کر جائیں، بیویوں کو کچھ نہیں آپ کو پڑھنا آتا اپنے کسی بیٹے بیٹی کو کہ بیٹا مجھے پڑھ کر سناؤ. یہ اہتمام کب کریں گے ہم اہتمام سے؟ یہ اس میں انہوں نے کہا کہ آج آپ نے پڑھتے ہیں. اگلی بات مولانا کیا نصیحت کرے، لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پاتا جب تک کہ وہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے. ایک تو صرف سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے فہم کو حاصل کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک سمجھنے کے بعد تم جب تک اس کو اپنے اوپر عملاً نافذ نہیں کر لیتے، سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے اور واقفیت بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تصوف میں اس کو احوال کہتے ہیں، کہ آدمی پر جو حالات گزرے اس سے وہ ہڈ بیتی جو اس کے اوپر ہو، یعنی جیسے درد ہوتا ہے، ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہی احساس ہوتا ہے، ہم ہی جانتے ہیں وہ کس تکلیف میں ہے. جیسے خوشی کی کوئی کیفیت آتی ہے تو وہ خوشی کی کیفیت کو دوسرا محسوس نہیں کر سکتا، ہم ہی کر سکتے ہیں. وہ یہ تو آپ کو مبارکباد تو دے دے گا، درد میں تسلی تو دے دے گا، لیکن جو کچھ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ فیل نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے کہ جب لوگ اس کو پڑھنے کے بعد عمل کریں گے تو پھر وہ جو اس کو عملاً اس سے آشنائی ہوگی وہ آپ بتا بھی نہیں پائیں گے. آپ کو پتہ ہی، آپ کے پاس لفظ نہیں ہوں گے، آپ لفظوں کو ڈھونڈتے پھریں گے. اس لیے صوفیہ کرام کا ایک گروہ ایسا بھی تھا. بعض صوفیہ کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی کہ وہ حالت وجد میں ہو جائے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ حالت سرشاری کی اتنی ہو جاتی ہے، خوشی کی، جاننے کی، اس پر عمل کر لینے کے بعد روحانی سکون کی، کہ وہ بیان کرنے سے باہر ہو جاتی ہے. لفظ نہیں ملتے اس کو. میں دنیاوی طور پر روحانی خوشی کے کو بیان کرنے کے لفظ نہیں ملتے. وہ کہتا وہ اس خوشی کے لیے بھی لفظ بنے ہی نہیں، اس حد تک اس کی بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیزیں جو ہیں جب تک عملاً نافذ نہیں ہوں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر کہا یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی سقراط کی کتاب ہے فلسفے کی، میں نے اٹھائی اور اٹھا کے پڑھ لی، جہاں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی تھی آپ نے ساتھ دھنا. جیسے آج کل فیس بک پر دھنتے ہیں لڑکے، کرتے کیا ہیں؟ سارا دن بیٹھے ہیں حدیثیں بھیجتے جا رہے ہیں، حدیثیں شیئر کر رہے ہیں، عمل پھر کچھ نہیں. نماز کے اوقات میں آپ چیک کر لیں، وہیں پہ بیٹھے ہیں. صبح آپ کو ان کے جانے کے بعد پھر ٹائم بھی لکھا اتنے بجے اس نے چھوڑا ہے، فیس بک بند کیا، آپ کو ٹائم پر چل جائے گا نماز کا وقت چھوڑ کر چلا گیا. خیالات اتنے خیالات ہمارے ہو گئے ہیں. میسج پہ میسج آ رہے ہیں، روزانہ 1000 میسج آتے ہیں، اس کو شیئر کریں پلیز، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو دائیں کر دیں، اس کو کیا کرو گے؟ میسج جو میسج آیا ہوا اس کو تو کسی نے پڑھا نہیں. یہ قرآن پورے کا پورا اس کو تو کسی نے میسج پڑھا. اس سے بڑھ کر میسج کون سا ہے؟ آپ کا کون سا ایسا میسج ہے جس کو شیئر کرنا ہے؟ کیوں آنکھ بند ہے؟ کہاں سے لینا ہے؟ کس فیس بک سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ کس ویب سائٹ پر جانے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ وہاں اس ویب سائٹ کو حاصل کرو؟ آپ کے گھر میں خود خدا نے یہ میسج چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو پہنچایا اور اپنے اوپر اذیتیں برداشت کر کے پہنچایا. وہ میسج نہیں لینا، فیس بک کا لینا ہے، موبائل کا لینا ہے. بڑے پڑھتے ہیں میسج، سیو کر کے رکھے ہوئے میسج، لگ جائے گا ان میسجوں کا بھی پتہ اور اس کا بھی پتہ چل جائے گا قیامت کے روز کیا. تو نظریات کی کتاب ہے یہ صرف،
کہ آپ نظریہ ہے پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد اس کو کوئی اہمیت نہیں دی, نہ یہ کوئی خیالات ہیں کسی کے, بلکہ کیا ہے کہ آپ کی آرام کرسی پر اسے بیٹھ کر پڑھیں اور اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. ایزی چیئر لے لیں, اس طرح ہلتی ہو, آپ بیٹھے پڑھ رہے ہوں, آرام کرسی اسی کو ایزی چیئر کو کہتے ہیں, تو اس پہ مان لیں کہ آپ بیٹھے ہوں اور اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. قاضی صاحب کے درس پہ نہ جانا پڑے, صبح تہجد کے لیے نہ اٹھنا پڑے, 5 وقت کی نماز ٹائم پہ نہ پڑھنی پڑے, کوئی ذکر اذکار کرنا نہ پڑے, حرام رزق کھاتے پینے میں مصروف رہیں, حرام کرنے میں مصروف رہیں, اور قرآن شریف آپ کو سارا ہی سمجھ آ جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک وقت جو ہے وہ مختص کرنا پڑے گا, پھر اس کے فہم کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک میری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے. ہاں, عام وید رکھے ہوئے ہیں, گیتا پڑھ لیں, آگے ہل ہل کے پڑھ لیں, جی انجیل پڑھ لیں, تورات پڑھ لیں, زبور پڑھ لیں, اور وہ زرتشت کی کتاب ہے ین وہ پڑھ لیں. نہیں, اس سے حاصل نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آئین بنا ہوا ہے, لکھا سارا کچھ ہے آئین میں. آپ کہتے ہیں اسلامی قانون آنا چاہیے, آپ کو یہ جو قانون دیا ہے یہی عمل کر لینا تو بڑی بات ہے جو کہتے ہیں. یہ نہیں اس طرح چلے گا. آئین والی کتابیں ہم نے بنا کے رکھ لی, لیکن آئین کی پامالی جیسے مرضی ہوتی رہے, اور جب کبھی اپنے آپ کو بچانا تو آئین کے تحفظ میں آ جانا ہے. جی آئین کے تحفظ میں آ جانا. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جب کوئی برا وقت آیا, اسلام کے درخت کو سب نے جلدی سے پکڑ لیا, اور اسلام نے پناہ بھی دی. اسلام نے پناہ بھی دی, سنی کو بھی دی, شیعہ کو دی, دیوبندی کو دی, اہل حدیث کو دی, بریلوی کو دی, جعفریہ, زیدیہ, سب کو دی, لیکن کسی فرقے نے اس کتاب کو پناہ نہیں دی. سب نے اپنی مرضیاں کی. اگر اس کو پناہ دی ہوتی تو وہ فرقوں سے بارہ تر نہ ہو کر جیتا. جو ابھی تک رفع یدین آمین فاتح خلف الامام ان مسئلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ کہاں جی رہا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اسلام کو میں نے سربلندی دینی ہے. اسلام کو سربلندی نہیں دے رہے, دراصل تم اپنے اندر کے ان نظریات کو, جو نظریات قطعاً غیر اسلامی ہیں, ان کو تم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ نظریات کی کتاب نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں. اندر بیٹھ کر مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بھئی قرآن نے چوری کی سزا یہ بتائی ہے, قرآن نے یہ خانقاہ کے اندر ذکر شروع کیا, اللہ 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 10,000 دفعہ کہہ لیا, ماشاءاللہ اب آگے چلو, اب آگے چلو. اس طرح نہیں ہے. وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مارکے میں آئیں, آپ اقتدار تک بھی جائیں, اقتدار پر بیٹھ جائیں, شر آپ کی طرف بڑھے, وہ آپ کے اقتدار سے آپ کو اتار کر کے جیلوں میں دے کر آپ کو صدر مرسی کی طرح سزائے موت سنائے. یہ ہے مارکا. 105 لوگوں کے ساتھ سزائے موت سنائی ہے. جو انصاف کرنے والے ہیں, دنیا کے اندر اصلاح کرنے والے ہیں, وہ کیا ہے کہ ٹہروں میں اور پنجروں میں بند کر کے لائے جاتے ہیں. جو درندے ہیں اور وحشی ہیں, جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, وہ عدالت کی کرسیوں میں اور تختوں پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہوئے دنیا کو نظر آتے ہیں. یہ کتاب آپ کو خانقاہوں سے سمجھ نہیں آئے گی. یہ زندگی کے عملی مسائل کو اس سے حل کرنا پڑے گا, پھر جا کر بات سمجھ میں آئے گی اس کی. اور پھر فرمایا کہ جیسے کہ اس کے مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. پہلے لوگوں کو بلائیں اس کتاب کی جانب, خود بھی آئیں. جب آپ اس کو ہضم کر جائیں, جب آپ کو اپنے آپ اس میں ڈھال لیں, تو پھر اب اس کو حرکت میں لے آئیں. گاڑی خرید لی, مزہ جب ہے جب اس کو چلائیں گے, جب وہ منزل تک لے جانے میں معاون ثابت ہوگی, پھر گاڑی کا مزہ ہے. خرید لینے میں اس کا کیا ہے کہ نہ چلائیں, نہ بنائیں, نہ دکھائیں. 1 لاکھ کے شو پہ کیس میں 50 کروڑ کی گاڑی آپ سجا کر رکھ دیں, اور صبح شام اس کی پوجا کریں, اس کو سینے سے لگائیں, اس کو دیکھیں, تصویریں کھینچ کر انٹرنیٹ پہ شیئر کریں, لوگوں کو جگہ جگہ بتائیں بھائی میرے پاس گاڑی آ گئی. کیا اس گاڑی کا فائدہ؟ بات تو تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ خریدی گئی, اس کے دوسرے مقاصد خود بخود حل ہوتے جائیں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعریفیں کریں گے کہ آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے. لیکن اصل آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کے ذریعے بیٹھ کر ایک آرام دہ سفر کر سکیں اور اپنی منزل پر جا سکیں. تو یہ کتاب پھر تحریک بننی چاہیے. تحریک بننے کے لیے کہاں پر؟ تحریک بننے کے لیے پہلے دعوت کو سمجھنا ضروری. دعوت سمجھ میں نہیں آتی, کیوں؟ ہاتھ ہم نے اس کو لگانا نہیں. دونوں میں سے ایک کام تو ہے کہ اگر یا تو میں اس کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا, تو اس وجہ سے میں اسے چھوتا ہی نہیں ہوں, اور ایک ہے کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں اس لیے بھی نہیں چھوتا ہوں. تو دونوں گناہ ہیں, دونوں گناہ ہیں. بلکہ وہ گناہ بڑھ کر ہے کہ جانتا ہوں اور اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ اگر دوبارہ سے جان لیا میں نے مزید
تو عمل کرنا پڑ جائے گا، وہ دوہرا مجرم۔ اور جس نے نہیں جانا، نہیں جاننے کی کوشش کی، وہ تو جائے گا سیدھا ادھر ہی جہاں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ تو ہے، علم کا فریضہ خود فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑی تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ فرض نماز چھوڑ دینا، تارک نماز ہو جانا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، وہ اپنے آپ کے سامنے جھکا ہوئے شرک میں مبتلا ہے۔ تو جو خدا کی کتاب کو ہی چھوڑ گیا، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، نہ گھر سے، نہ جاب سے، نہ بزنس سے، اس کو اور سارے کام ہیں، لیکن یہ کوئی کام نہیں، اللہ کا کام کو کام نہیں وہ سمجھتا۔ اس نے آتے ہی ایک خاموش تباہ اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تباہ تھے، کم گو تھے، شرمیلے اتنے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی۔ ہماری حیا کو کیا ہوا ہے؟ ہم تو لطیفے فوج سناتے ہو، کبھی گریز نہیں کرتے، کہہ کے مجمع اپنا رسول اللہ کا کمپیریزن کریں، اخلاق کس میں آپ پر ہم کھڑے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ نیک نہاد، بڑے نیک متقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گوشہ عزلت میں اپنی زندگی گزارتے تھے آپ علیہ السلام، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دین ابراہیمی تو چلا آ رہا تھا نا، یہ نہیں کہ اللہ کا تصور ہی نہیں تھا رسول اللہ کو، نہیں، دین ابراہیمی آپ کے خاندان میں پورے عرب میں چلا آ رہا تھا۔ یہ دین ابراہیمی ہے جو اس وقت جس پر ہم ہیں۔ پیغمبر نے پھر اس میں سے گرد و غبار کو دور کیا اور پھر سے رینیو کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ وہی دین ہے، دین وہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے، جو اللہ نے ہماری خلقت سے پہلے ہی ہمارے لیے دین چن لیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین۔ یہ پہلے دن سے ہے جو اللہ کے جب تک خلیفہ بنا رہا تھا اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی دین موسوی نہیں ہے، کوئی دین عیسوی نہیں ہے، کوئی ابراہیم، کچھ نہیں، یہ دین اسلام یہ جو چلا آ رہا ہے، جس پر سب نبی چلے آ رہے ہیں، اور وہی اسی پہ ہم کو چلنا ہے۔ اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اور خیر ایک ہی چیز کا نام ہے، خیر کی بدلتا نہیں ہے کہ آج وہ خیر پانی پینا آج خیر ہے تو کل شر ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں، اس کے اصول دائمی ہیں۔ فرمایا اتنی خاموشی، اور دنیا خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ پھر چکے تھے، خدا کو خدا نہیں مانتے تھے، ان کے سامنے حضور کو کھڑا کر دیا۔ اور کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے؟ کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ گھر میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، بیوی کہتی مان جائے نا، بچے کہتے ابو جی آپ سے نہیں منوانی تو کس سے منوانی، باقی تو بعد میں جائیں گے نا، معاشرہ، سوسائٹی، باس، گھر، کالج، یونیورسٹیز، یہ سب منڈیاں، وہاں پر جانا آنا سب بات کی بات، پہلے گھر میں۔ اور اس سے بھی بڑا خود کھڑا ہونا، چلو بیوی بچوں کو بھی چھوڑو، خود نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اللہ نے کہا کہ تعریف کی ان لوگوں کی جن کو اللہ کہتا تو پاتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، قیاماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا خوف سے لرزاں اور ترساں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے، کون سی سوچ ہوتی جو ان کو بیدار کرتی ہے، کون سی فکر لاحق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ گھوڑے بیچ کر نہیں سوتا مومن، کہ گاڑی پہ چڑھ گیا بس ٹریک پہ، اب چلے ہی جا رہا، اب اٹھنا اس وقت سورج نکل آئے گا۔ کھڑا ہونا کوئی اور چیز ہے، اور قرآن نے قیام کے لفظ کو ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا، اور اس کو بغیر مردوں کی بات کی کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں، یہ عورتیں نہیں۔ اللہ نے کہا مرد کی تقاضا یہ نہیں کہ جنسی خلقت کے اعتبار سے بعض عورتیں بھی مرد ہو جاتی ہیں، کھڑی نہیں ہوئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی نہیں ہوئی، شوہر، قوم، سب دنیا، لیکن کھڑی ہو گئی۔ کیا اذیتیں نہیں دی اس نے، ان کی اذیتوں کا ذکر کریں تو آپ میں حیران ہو جائیں۔ اور کیا اس کو گھر دکھایا جنت میں، اللہ نے دنیا میں اس کو گھر دکھا دیا، اس کو کہ دنیا میں جنت کہ یہ تیرا گھر ہوگا، نظارے کرا دیے اس کو۔ کس درجے پر پہنچ گئی کہ غیب اس کے لیے شہادت بن گیا، کس درجے پر پہنچ گئی ہوگی وہ، ذرا اس درجے پر نبی نہیں ہے وہ عورت، نبی کی تقلید کر رہی ہے، اور نبی کے پاس بھی نہیں رہتی بھی ایک اس کے پاس جو کہتا ہے ربکم الاعلی، میں خدا اعلیٰ، اس کے پاس، اس کے گھر میں، کافر کے گھر میں جہاں دین کو سمجھنا بھی مشکل، اس پر عمل کرنا بھی مشکل، لیکن کیا ہے کہ غیب اس کے لیے شہادت بنا دی، یعنی جو چیز نہیں دیکھی تھی وہ دکھا دی گئی، کس مرتبے پر کیسے پہنچ گئی وہ، یہ بات سوچنے کی ہے۔ باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، اور وقت کے علم برداران کفر اور فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا۔ 3 آدمی اکٹھے ہوئے،
यहाँ तक मैं ये इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि इससे अगला जो मौजू है वो जो चल पड़ा तो मेरा ख्याल है फिर आप रात ही ना यहाँ रहनी पड़ जाए तो फिर आप भी तंग हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर जब उसको पढ़ता हूँ तो फिर अपनी रूह भी जो है वो मेरी वजन में आ जाती। तो ये आपको यहाँ के उससे आवाज़ उठवाई पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ वो समझने की बात है। तहरीकें ऐसे नहीं चलती, दावतें ऐसे नहीं फैलती, दावतों के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, अपने पूरे पूरे दिन छोड़ने पड़ते हैं कि छोड़ें आज मैं पूरे का पूरा दिन जो है वो खुदा की जात के लिए दूंगा। गवर्नमेंट तक इस दुनिया के कामों के अंदर 6 दिन काम लेने के बाद 7वें दिन आपको छुट्टी देती है कि कुछ दुनियावी काम जरा तसल्ली से कर लो, फ्रेश होकर के। अल्लाह के काम के लिए कोई 2 4 5 घंटे नहीं है हमारे पास, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। यही तो रोना है, वक्त नहीं है। इस दौर की दज्जालियत और इसकी फरेबियत सबसे ज्यादा जो ये है कि इसने आपसे कीमती वक्त छीन लिया। अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, किसी के लिए वक्त नहीं। आप अभी आपको मुझको को काम पड़ जाए, हम छोड़ के इसको छोड़ देंगे, वो काम करके आएंगे, वो काम टके का नहीं होगा, कोई दुनियावी लिहाज से उसमें वैल्यू नहीं होगी। यही तो मसला है। अगर आप लोग इस कुरान को वाकई समझना चाहते हैं, इसको अपने दिल के अंदर एक दावत और एक तहरीक, मरीम जमीला ने किताब लिखी थी इस्लाम, एक दावत, एक नजरिया और एक तहरीक, पढ़ने के काबिल किताब है। बताया उसने कि मैं कैसे सफर करके आई हूं, किस तरह के माहौल से रहकर आई हूं। अगर मैं आ सकती हूं, एक गैर मुस्लिम यहूदी जिसके माँ बाप यहूदी, जिसकी नस्लें यहूदी, वो खुदा को कबूल करके आ सकती है सिर्फ कुरान पढ़ने के बाद, तो तुम मैं लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? ये चीज सबसे अहम है, ठीक है ना। तो हमें अगर बेदारी होगी तो इसी से होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस्लाम और कुरान को एक दावत, एक नजरिया और एक तहरीक समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने अंदर उतारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान के सही फहम की तौफीक अता फरमाए। हमें उनमें लिख ले कि जो लोग जिनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं, हमें उनमें से अल्लाह ताला शामिल फरमाए।